आदाब, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है मुफ्ती अमीर अहमद साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब, जैसे कि आपको पता है हम चंद सवालों के ज़रिए आपसे जुड़े हैं। हमारा आपसे पहला सवाल है कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना कैसा है, पढ़ना चाहिए या नहीं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को जो पैदा किया है वो महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और इंसान सब अल्लाह के बंदे हैं, इंसान सब अल्लाह के बंदे हैं। और बंदों का काम है परवरदिगार की, अल्लाह की बंदगी करना। और जो बंदा अल्लाह की बंदगी नहीं करता वो बंदा नहीं है, वो गंदा है। अच्छा, तो जैसा कि कुरान के हम पे कितने हुकूक, यानी कुरान के कितने हुकूक है, अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि अक्सर कल के एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग कहते हैं जो चंद दिन के आदमी हैं पढ़े हुए, 2-4 किताब पढ़ने के बाद उन्होंने एक फतवा सा जारी कर दिया है। खैर बड़ों की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन जो आजकल के जो फिर रहे हैं उनकी तरफ से कि कुरान तर्जुमे के साथ ना पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, या ये तर्जुमे के साथ ना पढ़ना चाहिए, ये अकाबिरों का काम है, बड़े उलमाओं का काम है, आलिमों का काम है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? खुद जो है अल्लामा शहीद इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में खुद लिखा है, तक़वतुल ईमान एक किताब है, ये है किताब जो है तक़वतुल ईमान। तो इसके अंदर है कि इसकी बंदगी गैर मकबूल है जिसके ईमान में खलल है, और जिसका ईमान दुरुस्त है इसकी थोड़ी सी बंदगी भी काबिल कदर है। लिहाजा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ईमान को दुरुस्त करने की कोशिश करे और इस्लाह ईमान को तमाम चीज़ों पर मुक़द्दम रखे। इस ज़माने में लोगों ने मुख्तलिफ़ राय इख्तियार कर रखी है। बाज़ ने अपने बाप और दादाओं की रस्मों को जी जिंदा कर रखा है और उनके ऊपर चलते हैं, और बाज़ बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर चलते हैं और उनको अच्छा समझते हैं, और बाज़ अपने जो उलमा हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों को बग़ैर सनद के वो बयान करते हैं, तो उनकी बातों पर अमल करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी अक़ली घोड़े कुरान के अंदर दौड़ाते हैं और दीनी बातों में अक़ल को दखल देते हैं। बेहतरीन राह यही है कि कुरान व हदीस को मयार बनाया जाए, अक़ल को नक़ल में दखल न दिया जाए, और इन्हीं दो चश्मों से रूह को सैराब किया जाए। बुज़ुर्गों की जो बात, उलमा का जो मसला और बिरादरी की जो रस्म इनके मुवाफ़िक़ हो इनको मान लिया जाए, और जो ख़िलाफ़ हो इसको छोड़ दिया जाए। ये बात जो लोगों में मशहूर है कि कुरान और हदीस का समझना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बड़े इल्म की ज़रूरत है। हम जाहिल किस तरह समझ सकते हैं और किस तरह इसके मुवाफ़िक़ अमल कर सकते हैं। अमल करना भी औलिया अल्लाह का काम है, कतई बेबुनियाद बात है, क्योंकि हक़ ताला शानहू खुद फरमाता है कुरान पाक के अंदर, और साफ साफ खुली आयतों में फरमा दिया, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, जिसका तर्जमा यह है, बिलाशुबा हमने आप पर साफ साफ आयतें उतार दी और इनका इनकार जो करेगा वो फासिक है, यानी फासिक ही इनका इनकार करता है। यानी इन आयतों से तो ये पता चलता है, और ख़ुद जो है जो अल्लामा ने किताब लिखी है कि इस किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात। अगर जैसे ये ट्रेंड चला हुआ है, काबिरों का काम है, बड़ों बुजुर्गों का काम है, आलिमों का काम है, ये झूठ है बात, क्योंकि इन्होंने अपनी बात वाज़ेह कर दी कि बात जो है उलमा की बात को जो है तरजीह देते हैं, जबकि उलमा ने ऐसा नहीं कहा, ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। इस बात से तो इस चीज़ जाहिर है। देखो, अगर मैं आपको वैसी मुँह ज़बानी बतला देता तो लोगों तक गलत मैसेज पहुंचता कि ये अपनी राय पेश कर रहा है। मैं किताब से पढ़ के आपको बतला रहा हूँ, बड़े अकाबिर हैं, अल्लामा हैं, क्योंकि किताब से जो पढ़ के हम लोग बतलाएंगे तो इसको इनकार करने में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खुद जो है अल्लामा शहीद साहब जो है, जी इन्होंने खुद जो है पाई के बुजुर्ग हैं, इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है, तो कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ना कोई गलत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कुरान का हक यही है कि उसको सोच समझ कर पढ़ा जाए। जैसा कि इन्होंने साफ कह दिया कि जो है कुरान को समझ के ही पढ़ना चाहिए। अगर कोई ये कहता है आलिम का काम है तो वो झूठ बोलता है, तो गोया उसने कुरान की आयतों का भी इसका भी इनकार कर दिया, अगर वो अपनी तरफ से कहता है। जी बिल्कुल, कुरान की आयतों का इनकार कर दिया। कुरान की आयतें हैं, दूसरी आयत एक हो रहे, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह जुमा की आयत
آیت ہے یہ، اور اس کے اندر خود اللہ نے فرما دیا ہے. جی جی اس کا جو ترجمہ ہے کہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اسی نے ان پڑھ لوگوں میں اسی نے ان پڑھ لوگوں میں سے جو ان پڑھ لوگ جو تھے ان میں اپنا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً وہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی مثلاً جیسے اللہ کے رسول کے پیدائش سے پہلے جب اللہ کے رسول کی آمد نہیں ہوئی تھی دنیا کے اندر، لوگ جو ہے اپنی ماں سے زنا کرتے تھے نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے جس کے یہاں بچی زندہ پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کو جو ہے اس کی سولی پہ ان کو چڑھا دیا کرتے تھے. جہالت کا دور تھا. جی اتنا جہالت کا دور تھا کہ شراب کھلا پی جاتی تھی، ذرا سی باتوں پر جو ہے قتل و غارت. تو اللہ کے رسول نے ان جاہلوں کو، وہ جو بے عقل لوگ تھے، ان کو ایک راستہ دکھایا، قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. جی قرآن سے جو ان کو راستہ دکھایا. بالکل. چلیے ہمارا جو آپ سے سوال ہے، ہم نے شاید ان چیزوں میں وہ سوال ہمارا رہ گیا، لیکن پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے 5 حقوق ہیں. ہم پر جو ہے قرآن کے 5 حقوق ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے ہے ایمان لانا. قرآن پر ایمان لانا، جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے. نمبر 2 قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، جس طریقے سے اس کا حق ہے پڑھنے کا. میں اس کو ابھی بتلا دیتا ہوں، پہلے گنوا دیتا ہوں حق کتنے ہیں. 5 حق ہیں. جی. نمبر 3 قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پر اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے عمل کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. اور چوتھا جو ہے قرآن کو سمجھنا، یعنی لوگوں کو جب ہم اس کو سمجھائیں گے پہلے ہم خود تو سمجھ جائیں گے اس کو جس طریقے سے اس کا سمجھنے کا حق ہے، اور 5واں ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچانا جس طریقے سے اس کو پہنچانے کا حق ہے. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ چوتھا حقوق ہے کہ قرآن کو سمجھنا، تو سمجھنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو ترجمے سے ہی پڑھنا پڑے گا یا قرآن کو سمجھنا پڑے گا، یہی ہے نا. تو جیسے مجھے عربی نہیں آتی تو میں قرآن کو اگر اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں جبھی سمجھ میں آئے گا. جی بالکل. لیکن آپ کو پہلے قرآن عربی میں کسی استاد سے پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے، اور میں خود مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک سمندر ہے اور ایک تیل کا کنٹینر ہے. اگر وہ لیک ہو جائے یا وہ پھٹ جائے اور وہ سمندر میں بہہ جائے، اور بہنے کے بعد اگر ہم لوگ اس تیل سے، یعنی اس تیل کو ہم اکٹھا کرنا چاہیں تو اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں قرآن سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو قرآن کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا، اور یہ غوطہ بغیر استاد کے نہیں لگے گا. تو ہم جو ہے تفاسیر، ترجمہ، اب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کا جو ہے ترجمے کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ باتیں نہیں ہوتی جو تفاسیر میں ملتی ہیں. تو گویا کہ یہ ہے، میرا بتلانا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے تفاسیر کے ساتھ، تبھی سمجھ میں آئے گا. قرآن کو بغیر ترجمے کے ساتھ، بغیر ترجمے کے ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے. اور اگر ہم قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کا حق ہے کہ اس کو پہلے جو ہے ہم سمجھیں جس طریقے سے اس کا سمجھنے کا حق ہے، اس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں. سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے ایمان لانا. تو ایمان ہم جو ہے اس کے اوپر اس طریقے سے لائیں کہ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تصدیق باللسان، ایک ہوتا ہے تصدیق بالقلب. تصدیق باللسان وہ زبان سے ہوتا ہے کہ ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سچی کتاب ہے. اور دوسرا ہے دل، کہ دل سے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے دوسرا حق جو ہے اس کا کہ لوگوں میں ہم جو ہے اس کو جو پھیلائیں، لوگوں کو جو بتلائیں جو اس کے حقوق ہیں. 5 حقوق میں مختصر بتلا رہا ہوں آپ کو. تو ہم جب اس کو سمجھیں گے تبھی تو لوگوں کو بتلا پائیں گے. اور قرآن میں خود ہے چوتھا حقوق ہے کہ عمل کرنا. تو قرآن میں خود ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تبھی ہم لوگوں کو بتلا پائیں گے. اسی طریقے سے ایک حقوق قرآن کا یہ بھی ہے ان 5 حقوقوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ قرآن کو نصف رات یعنی تہجد میں، نماز شب میں اس کو قیام کی حالت میں یا اس کو جو ہے سجدے کی حالت میں اس کی تلاوت کرے. اور کس طریقے سے کرے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے اس طریقے سے بہترین انداز میں، بہترین تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اس کو تلاوت کی جائے. اور اسی طریقے سے اس کا حق ایک یہ بھی ہے انہی 5 حقوقوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم اس کو لوگوں تک جو پہنچا رہے ہیں
لوگوں تک تو اس کو جو ہمیں بعد میں پہنچانا ہے، پہلے تو ہمیں اس کو خود سمجھنا ہے. جب ہم اس کو خود سمجھیں گے تبھی تو لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، بے شک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر جو شک کرے گا کوئی تو وہ خلا کافر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے آیت کا، سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں. تو اگر ہم لوگ اس کے اندر شک، سورہ محمد، اگر ہم اس کے اندر جو ہے شک پیدا کریں گے تو اس کے اندر جو ہے فاسق ہونے کا خطرہ ہے. اچھا خیر، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. قرآن آخرت میں ہم سے کیا سوال کرے گا؟ مثال کے طور پہ جیسے آج کہہ دیتے ہیں، میں ان کی بات لے لیتا ہوں، آپ کی نہیں. خیر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی میری. تو جیسے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھو، اسے سمجھ کے نہ پڑھو، اسے سمجھنا ہونا چاہیے، عالموں کا کام ہے. تو قرآن ہم سے آخرت میں کیا سوال کرے گا؟ ہم سے کچھ سوال کرے گا نا قرآن؟ بالکل کرے گا قرآن، کیونکہ قرآن کا حق ہے کہ اگر ہم اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو یہ کل مطالبہ کرے گا خدا کے سامنے یہ کہے گا کہ اے پروردگار، جس طریقے سے انہوں نے مجھے پیٹھ پیچھے ڈالا اس طریقے سے تو ان کو برباد کر دے. اور اللہ رب العزت اس کی سفارش بھی قبول کرے گا. اور اگر ہم نے اس کے حق ادا کیے ہوں گے، جس طریقے سے اس کے حق ادا کرنے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتلا دیا، تو اس کے حق ہم اس طریقے سے ادا کریں. قرآن کریم کے جو حق ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری سفارش بھی کرائے گا اللہ رب العزت کے سامنے، اور ہماری جو ہے پکڑ بھی کرائے گا. یعنی دونوں کام ہیں. اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ہماری سفارش کرائے گا، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کو پیٹھ پیچھے ڈالیں گے تو یہ ہماری پکڑ کرائے گا. تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ جیسے کہ اب اکثر کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی پر درود پڑھنا، کوئی الگ الگ مختلف رائے ہیں. خیر میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا، آپ بتائیے نبی پر درود پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہماری مساجدوں کے اندر اہل سنت کے یہاں پر جمعہ کے دن خود جو ہے امام صاحب منبر پر چڑھ کر جو خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے دوران قرآنی آیت پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے. قرآن سے آپ کو میں جو ہے اس کے بارے میں بتلاؤں گا. دوبارہ شروع کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس طریقے سے درود بھیجو، اس طریقے سے سلام بھیجو رسول پر اور رسول کی آل پر جس طریقے سے میں بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اب کچھ بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑے اٹھتے ہیں، میں تو اس کو مروڑے کہوں گا کہ کچھ لوگوں کے جو ہے مروڑے اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کے درد ہوتا ہے کہ رسول پر سلام بھیجنا جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں. تو قرآن کا کھلا انکار کر رہے ہیں، تو وہ تو فاسق اور فاجر ہیں. اگر کسی کے مروڑا اٹھ رہا ہے تو اٹھے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، غیر ایمان والوں کو نہیں، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس طریقے سے درود بھیجو، اس طریقے سے سلام بھیجو جس طریقے سے میں بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس آیت کے نزدیک اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. جو جیسا آپ نے ابھی کہا مروڑے والا حساب جو ہے تو غیر ایمان والوں کو ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے پھر جب وہ اعتراض کرتے ہیں. بالکل. دیکھو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہی اعتراض کرے گا قرآن آیتوں کے اوپر. بحمد تعالیٰ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر. قرآن کی ہر ایک ایک آیت پر 6666 آیات ہیں قرآن کی. الحمدللہ بحمد تعالیٰ ہم قرآن کی ہر ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں. میں تو سو رہا تھی کہ 6666 آیت ابھی پڑھ کے سنا ہوگا آپ. خیر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے شاید آپ بہتر جانتے ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ سورہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، کون سی ہے؟ جی سورہ مائدہ کی 67 آیت ہے یہ. تو اس کے اندر کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ تھوڑا میں اس کے بارے میں وضاحت کرانا چاہوں گا آپ سے. یہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی تھی. غدیر خم اس کو کہا جاتا ہے، ویسے آپ کو الحمدللہ معلوم ہے غدیر خم. تو کوئی نہیں آپ ویسے بتا. جی غدیر خم اس مقام کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. آپ نے آخری حج فرمایا. آخری حج فرمانے کے بعد جب آپ مدینے کی طرف چل دیے تو وہاں پر ایک وادی ہے تو اس وادی پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ
آگے والے صحابہ پیچھے آ جائیں. جو کچھ صحابہ تھے وہ آگے چلے گئے تھے اور کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. پیچھے والوں کو آگے بلایا, سب کو ایک جگہ جمع فرما دیا, اور پھر آپ نے تقریباً ایک لمحہ, ایک وقت ہے جو کافی وقت گزرا, کسی نے 2.5 گھنٹے لکھا ہے, کسی نے 3.5 گھنٹے لکھا ہے, غالباً ایک وقفہ تھا, لمبا وقفہ. تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنائی, اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, بلغوا انی ولو آیا, کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ نے کہا آپ نے دین پہنچا دیا, بے شک آپ نے دین کا وہ حق ادا کر کے دکھا دیا ہم لوگوں کو کہ جو کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو اللہ کے رسول کو تمام صحابہ نے وہاں پر تصدیق کی کہ آپ جو ہے ہم تک دین پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ کی آیت ہے. تو اس کے اندر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے, آج دین مکمل ہو چکا ہے. جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی گواہی دی ہے, وہ یہ سمجھ لیں کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے, آج دین مکمل ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا, ممبر پر چڑھ کر تمام صحابہ سے جو ہے مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ممبر پر چڑھے, اور ممبر پر چڑھنے کے بعد اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لیا, اور ساتھ لینے کے بعد آپ نے ان کا ہاتھ, ان کو پہلے ممبر پر چڑھایا, اپنے پاس کھڑا کیا, اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آسمان میں بلند کیا, اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. بعض نے اس کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ من کنت مولا و علی مولا, جی جی اس طریقے سے. تو گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں, علی بھی اس کا مولا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو, میں تو مولائے کائنات کہوں گا, کیوں؟ رسول خدا جب تمام جو ہے کائنات کے مولا ہیں, رسول خدا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے علی جو ہے وہ پورے کائنات کے مولا ہیں. تو مولا سے مراد دوست بھی ہے, کیونکہ اکثر کر کے ہم نے سنا بھی ہے کہ دوست ہی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو دیکھو اس کے جو ہے لغت کے اندر بے شمار معنی نکلتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں دوست کے معنی نہیں نکلتے, اس آیت میں نکلتے ہیں آقا کے معنی, سردار کے معنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نعوذ باللہ دوست تو نہیں ہیں, ہمارے تو سردار ہیں, ہمارے تو آقا ہیں. تو اس آیت کے شان نزول میں, اس آیت جو آیت نازل ہوئی ہے, اور تفسیر در منصور کے اندر, میں آپ کو ایسے نہیں حوالہ دے رہا ہوں, تفسیر در منصور کے اندر خود جو ہے علامہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے, یعنی جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے. اور یہاں پر تمام صحابہ موجود تھے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے بھی سردار ہیں, تمام صحابہ کے مولا ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے اسی طریقے سے آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب کے مولا ہوئے. کائنات میں 18,000 مخلوقات ہے, سب کے مولا ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو علی علیہ السلام بھی انہی کے مولا ہوئے. جبکہ تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے غدیر خم کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا واضح کر دیا, تو حضرت عمر نے خود بڑھ کر آگے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ یا علی آپ کو مبارک ہو, آج سے آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے. جی بالکل. اسی طریقے سے آپ نے ایک اعلان اور کیا, تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ آج جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, آج جو ہے اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے. اور ایمان مکمل ہونے کے لیے اللہ کو حق, اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق, اور تیسرا جو ہے دین اسلام کو حق, اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا حق بھی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ جو رسول خدا نے غدیر خم میں فرمایا کہ علی بھی حق ہے, علی بھی حق ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کر کہ اے میرے صحابہ, جب تک کہ تمہارا ایمان, اور تمام ایمان والوں کو کہا کہ تمام ایمان والوں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی
جتنے بھی مومن ہیں اور مومنات ہیں، جب تک کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرنے کے، علی کی مولایت کو تسلیم نہیں کرنے کے، کتنے ہی سجدے کر لے، کتنے ہی حج کر لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنا ہی صدقہ دے لے، مومن نہیں کہلائے گا جب تک کہ علی کو ولی تسلیم نہیں کرنے کا، علی کی مولایت کو تسلیم نہیں کرنے کا، جب تک پکا سچا مومن نہیں بنے گا۔ پکا سچا مومن تبھی بنے گا جب جو ہے علی کی مولایت کو تسلیم کرے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنی تقریر کے اندر، اپنی واز کے اندر فرما دیا، اور آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ علی کی ولایت کو، علی کی مولایت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ علی کی مولایت کو تسلیم کر لے تو تیرا دین مکمل ہو جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ تو واقعی مزہ آ گیا آپ سے بات کر کے۔ خیر بات چیت تو خیر مجھے اور بھی کرنی تھی، لیکن آج میں اپنی گفتگو یہیں تمام کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش کر دیا آپ نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی۔ ہاں بالکل، آپ بھی کچھ سوالات میرے بھی ہیں آپ سے، نیکسٹ ویڈیو میں کر لیو یا بھی کرو؟ نہیں ابھی، جی کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے اعتراض ہے، جی جی میں اسی میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ آپ نے جو پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر کمنٹ آئے تھے کہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں یہ رضی اللہ عنہ، مطلب میں کہتا ہوں نہیں، انہوں نے میرے سے معلوم کیا تھا، تو میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں، ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے آگے لگایا جاتا ہے کہ جو اللہ سے راضی ہیں اور جن سے اللہ راضی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کو میں نے رضی اللہ عنہ بتلایا تھا، تو یہ کہنا جو ہے خود حضرت شیخ زکریا نے اپنی فضائل اعمال میں لکھا ہے، اپنے کتب میں لکھا ہے، تو اسی طریقے سے اور بھی ہیں، تو جتنے بھی ائمہ ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، کہنا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جیسے ابھی کہا ہے حضرت علی علیہ السلام، ایسے آپ نے بھی پیچھے فرمایا ائمہ، تو ائمہ نے یعنی جس نے بھی اہل بیت کی بات کی ہے، تو آج آپ کے اوپر فتوے لگ رہے ہیں شیعت کے، یہ تو جو ہے ماضی کے اندر اٹھا کر دیکھ لی جائے، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، تو جنہوں نے بھی اہل بیت کی بات کی ہے ان کے اوپر جو ہے رافضت کے فتوے لگے ہیں، شیعت کے فتوے لگے ہیں۔ اب انہیں جاہلوں کو کون سمجھایا؟ اسی طریقے سے میں آپ کو پوری بات شارٹ کٹ میں بتلا رہا ہوں مختصر، کہ حضرت سیاستہ جنہوں نے لکھی ہے، خود جو ہے امام نسائی جن کا نام آتا ہے، ان کے خود جو ہے کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، خود جو ہے لوگوں نے ان کو شہید کیا، کس بنا پر؟ کہ انہوں نے حضرت امام علی جو ہے امام علیہ السلام کا مقام جو ہے بلند کر کے بتلایا لوگوں میں، اور جو ہے ان کی وضاحت بتلائی، تو لوگوں نے ان کی محبت میں ان کو شیعہ کہا، ان کو شہید کر دیا۔ تو اب اگر دیکھا جائے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جنہوں نے بھی رسول اور رسول کی آل کی تعظیم کی، رسول اور رسول کی آل کا ذکر کیا، یہ دنیا نہیں، یہ پوری کائنات اس کی دشمن ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو جو ہے نا رسول اللہ کے دور سے چلتا ہوا رہا ہے۔ تو یعنی میں بے فکر رہوں؟ جی جی بالکل۔ چلیے خیر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور آج آپ نے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کی اسی متعلق بناؤں گا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کی ساتھ فرمائے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جتنے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ فرمائے۔ ہاں وہ تو یزید کے فالوور ہیں بھائی۔ بہت 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 شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ تو آج کی گفتگو بھائی مجھے تو بہت اچھی لگی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی ہی بنائیں گے ان کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک آپ جڑے رہیے ہمارے چینل اسلامی معلومات سے۔ آداب۔